बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 17 मार्च और पाकिस्तान में पीर की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की सबसे पहली खबर, 23 मार्च की परेड कैंसिल कर दी गई। जी हाँ, 23 मार्च को जो कौमी परेड होती है और जो आप और हम सब बचपन से देखते आए हैं, पहले तो वो ऐवान सदर के सामने होती थी जहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं दोनों तरफ। फिर जगह की किल्लत की वजह से उसे परेड ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया गया। आपने बीच में ये भी देखा कि जब दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी पाकिस्तान में, तो फिर 23 मार्च की परेड को चंद सालों के लिए ख़त्म भी कर दिया गया था, या वो बिहाइंड द वॉल्स होती थी, कहीं पर आम आवाम के लिए, आवाम के सामने वो परेड मुनक्कद नहीं की जाती थी सिक्योरिटी खदशात की वजह से। इस बार फिर 23 मार्च की परेड जो है वो कैंसिल कर दी गई है। ये खबर दे रहे हैं शहरियार हुसैन, उनकी खबर है, और वजह यह बताई गई है कि पैसे नहीं हैं। जी हाँ, फंड्स की कमी की वजह से 23 मार्च की परेड जो है उसे कैंसिल किया गया है। मुझे तो लग रहा है शायद सिक्योरिटी भी एक बड़ी वजह हो, लेकिन शायद जो मौजूदा हालात हैं उसमें ये कन्फेस करना कि सिक्योरिटी की वजह से परेड नहीं कर रहे, इसको शायद मायूब समझा गया होगा। ये मेरा तज्जिया है या मेरा ख्याल है, तो इसलिए शायद सिर्फ फंड्स की वजह बताई गई होगी। याद कीजिए कि इमरान खान साहब की जब हुकूमत गिराई जा रही थी, 9 अप्रैल को गिराई गई थी, लेकिन उससे पहले 23 मार्च की जो परेड थी, आखिरी परेड जो उन्होंने अटेंड की वज़ीर आज़म के तौर पर, वो परेड ग्राउंड वहाँ गए थे और पूरे एहतमाम के साथ वो परेड जो है वो मुनक्कद की गई थी। जनरल बाजवा भी वहाँ मौजूद थे। हालांकि उस वक्त जनरल बाजवा इमरान खान के पीछे अपनी साजिश मुकम्मल कर चुके थे, लेकिन इंतहाई बेशर्मी के साथ वहाँ पर वो बिल्कुल ऐसे खड़े थे जैसे बिल्कुल अपने आईनी किरदार के अंदर वो खड़े अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त तक वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की पीठ में छुरा घोंप चुके थे। तो ये वो 23 मार्च आखिरी परेड का मैं आपको हवाला दे रहा था। अब जो 23 मार्च की परेड है, अब आप सोचेंगे कि चलें इस परेड में से हमने क्या निकालना। नहीं, ऐसा नहीं होता। कौमों के जो नेशनल डेज होते हैं उनके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। एक मैसेज होता है प्रॉस्पेरिटी का, एक मैसेज होता है सर्टेनिटी का, एक मैसेज होता है मुल्क के अंदर नॉर्मल हालात का। अगर ऐसे हालात में एक हफ़्ता पहले ये पता चले कि परेड जो है वो पैसे ना होने की वजह से जो है वो ख़त्म की गई है, जैसा कि शहरियार हुसैन क्लेम कर रहे हैं, तो फिर आप और मैं खुद ही समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के माली और सिक्योरिटी के हालात इस वक्त किस तरह के हैं। लेकिन जब मैं दूसरे सारे मामला देखता हूँ तो फिर तो समझ नहीं आती कि पैसे कहाँ से। अगली खबर ये जो, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें तो पैसों की कोई कमी महसूस नहीं हो रही, और वो खबर ये है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा अपने पूरे अहलो अयाल और पूरे टब्बर के साथ अब उम्रा पर जाने की तैयारी कर रही हैं, और जाहिर है उसमें आप ही का पैसा खर्च होगा, वही पैसा जो 23 मार्च की परेड पर लगना था, लेकिन वो पैसे शायद अब मरियम नवाज शरीफ साहबा के उम्रे पर लगेंगे। पता नहीं इतने गुनाह इन लोगों ने कौन से किए हैं जिनको बख्शवाने के लिए इन्हें बार बार उम्रे करना पड़ते हैं, हर बार करने पड़ते हैं। एक दफ़ा करने के बाद इन्हें क्यों इत्मीनान नहीं हो जाता कि अल्लाह की ज़ात है, बख्शने वाली है, अगर उसने बख्शना है तो एक दफ़ा के उम्रे के ऊपर भी बख्श देगी, नहीं बख्शना तो आप 1000 बार भी जाएंगे तो नहीं बख्शा जाना। अब आप कहेंगे मैं लोगों के उम्रे पर एतराज़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अगर अपने वसाइल के साथ करना है तो आप मेरी तरफ से हर महीने कीजिए, हर हफ्ते कीजिए, लेकिन आवाम, बेचारी गरीब आवाम जिसके लिए आप परेड नहीं कर पा रहे, कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं परेड करने के, मीन सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ों के पैसे नहीं है हमारे पास, तो ऐन उस वक्त मरियम नवाज शरीफ अपने पूरे टब्बर, अहलो अयाल और फौज के साथ, पूरी के साथ, जो उनके ब्यूरोक्रेट्स होंगे, सिक्योरिटी होगी, उन सब के साथ गालिबन 19 से 26 तारीख के दरमियान उम्रे पर जाना चाह रही हैं। आपको हमने ये खबर हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले बता दी थी जब इसकी तैयारियां शुरू हुई थी, अंदर की खबर थी उस वक्त। याद कीजिए, मैंने आपको ये कोई डेढ़ हफ्ता पहले शायद ये खबर दी थी, हफ्ता पहले दी थी। आज वो खबर मैच्योर हो रही है, अभी मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये नहीं आई, 1-2 दिन के अंदर आ जाएगी। हमारे पास इत्तला यही है कि 19 तारीख को वो जा रही हैं और 26 को शायद वापस आना चाह रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब इसमें दिन आगे पीछे हो सकते हैं, जाहिर है हमने उनकी टिकट तो नहीं बना रखी। अंदर से जो जराए से हमें खबर आ रही है वो यही है कि 19 और 26 के दरमियान में या इन तारीखों के करीब करीब वो सफ़र करना चाह रही हैं। अब ये पता चला है कि शहबाज शरीफ साहब भी वो पीछे कैसे रह जाएं, क्योंकि माले मुफ्त दिले बेरहम, तो उन्होंने सोचा कि आवाम का पैसा है तो उस पर हम भी उम्रा कर लेते हैं। तो अब शहबाज शरीफ साहब भी जो हैं वो उम्रे की तैयारी कर रहे हैं। अब देखते हैं कि वो मरियम नवाज के साथ ही जाते हैं या अलग अलग जाते हैं, लेकिन ये तय है
کہ اب یہ خاندان جو ہے وہ عمرے پر جا رہا ہے بما اہلو عیال۔ اب چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف جو کہ بالکل تازہ خبر ہے، مطلب ابھی جب ہم ویلاگ شروع کرنے لگے تھے تو اس سے ذرا پہلے آئی، اس لیے اس خبر کے اوپر ہم پوری تحقیق نہیں کر سکے، لیکن ہے بڑی میجر نیوز۔ خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اسد رحمان گیلانی کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ یہ بہت میجر سٹوری ہے، بیوروکریسی کا ایک قسم کا ہیڈ ہوتا ہے پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر، میجر یہ ڈیولپمنٹ ہے، میجر سٹوری ہے، میجر پوزیشن ہوتی ہے بیوروکریسی کی، اور شہباز شریف کے یہ رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے تھے۔ ان کو ہٹانا جو ہے وہ اب اس کی بہت بڑی ریمیفیکیشنز یا اس کے اندر سے خبریں نکلیں گی کہ وجہ کیا بنی ہے، لیکن فی الحال جو ہمارے تک اڑتی آئی ہے وہ یہ ہے کہ چودھری صاحب کو یہ پسند نہیں تھے اور کافی دیر سے ان کو کہا ہوا تھا، شاید 2 ہفتے سے، کہ ان کو ہٹا دیا جائے، اور اب ان کو ہٹا دیا گیا ہے اور ان کو بھیجا گیا ہے قومی ورثہ تعینات کیا گیا ہے سیکرٹری، اور جو قومی ورثہ کے سیکرٹری تھے حسن ناصر جامی، ان کو بھی ان کے عہدے سے ہٹایا گیا۔ ظاہر ہے ان کے لیے جگہ خالی کرنے کے لیے ان کو اب وہاں پارک کیا گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ قومی ورثہ ویسے تو بڑا امپورٹنٹ لگتا ہے نام سے، لیکن بیوروکریسی کے حساب سے مال پانی کم ہے، انفلوئنس کم ہے، تو اس لیے اس کو کھڈے لائن پوزیشن آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو بہت کیا سب سے میجر پوسٹنگ میں سے نکال کے جو وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری ہیں انہیں کھڈے لائن جو ہے وہ تعینات کیا گیا۔ اس سے نیچے پھر او ایس ڈی ہی تھا، مطلب کہ وہ واضح ہو جانا تھا کہ کسی کو سخت ناپسند آئے ہیں اسد الرحمان، اور اس لیے ان کو اب کھڈے لائن لگایا گیا۔ کم از کم شکر وہ یہ کریں کہ او ایس ٹی نہیں بنا دیا گیا، کیونکہ آج کل جو ماحول چل رہا ہے اس میں منیمم یہ والا کام تو ہو جانا تھا۔ اچھا جی، اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ فیکٹ فوکس کی رپورٹ ہے۔ فیکٹ فوکس نے اس سے پہلے جنرل قمر جاوید باجوہ کی کرپشن کے بارے میں اور ان کے اثاثوں کے بارے میں ایک سٹوری کی تھی، یاد کیجئے، جس کے بعد بہت سارے لوگوں کو اٹھا لیا گیا تھا، بہت سارے لوگوں کو معطل کیا گیا تھا ایف بی آر میں سے کہ وہ ڈیٹا کیسے لیک ہوا۔ وہ ڈیٹا بتا رہا تھا کہ جنرل باجوہ اور ان کی اہلیہ کے اثاثوں میں 12 ارب روپے کا اضافہ ہوا تھا، چٹکی بجتے وہ اضافہ ہوا تھا، اور ایک دم سے وہ پیسہ کہیں سے آیا تھا۔ وہ خبر تھی فیکٹ فوکس کی، آپ یاد کیجئے۔ اب فیکٹ فوکس ایک نئی سٹوری کر رہا ہے، بھونچال لانے والی سٹوری ہے، یہ دیکھتے ہیں اس پر اب فیکٹ فوکس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے یا اس کا ریاکشن ان کے خلاف کیا آتا ہے، کیونکہ اس بار انہوں نے دوبارہ جو ایک سرونگ آرمی چیف ہیں انہی کے بارے میں سٹوری کی ہے، اور وہ ہے جنرل عاصم منیر صاحب۔ اور فیکٹ فوکس اب یہ کلیم کر رہا ہے کہ جنرل صاحب کا جو آفس ہے وہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے اور اپنے رشتہ داروں کو اس کے فوائد دیے جا رہے ہیں، یا انفلوئنس استعمال کر کے رشتہ داروں کو بہتر پوزیشن پر سیکیور کروایا جا رہا ہے۔ یہ فیکٹ فوکس کی رپورٹ ہے۔ بہت ساری انہوں نے اس کے اندر انفارمیشن دی ہے، کچھ تو ڈاکومنٹس ہیں، جیسے جنرل صاحب کی دونوں صاحبزادیوں کے پاسپورٹس کی کاپیز ہیں، ہم وہ آپ کو نہیں دکھائیں گے کیونکہ اس پر آلدو کے فیکٹ فوکس نے اس کے اوپر نشان لگا رکھے ہیں، لیکن یہ مناسب نہیں ہوگا ان کی ذاتی انفارمیشن جو ہے۔ آلدو یہ الگ بات ہے کہ جب مجھے اٹھایا گیا تھا تو جنرل صاحب کے ڈپارٹمنٹ نے باقاعدہ میرے تمام جتنے بھی شناختی ڈاکومنٹس سے میرا آئی ڈی کارڈ، میرا گرین کارڈ، میرے کریڈٹ کارڈز، میری ہر چیز جو بھی میرے سے ریلیٹڈ تھی ان کو تصویریں کھینچ کر جنرل صاحب کے ڈپارٹمنٹ میں سے صحافیوں کو بھیجا گیا تھا اور سوشل میڈیا کے اوپر ڈلوایا گیا تھا۔ مطلب کہ میری مکمل سیکیورٹی بریچ کی گئی تھی، ہر طرح سے کریڈٹ کارڈز کے نمبر سے لے کے شناختی کارڈ، پاسپورٹ، گرین کارڈ، کوئی ایسی چیز نہیں رہنے دی تھی ان کے ڈپارٹمنٹ نے جو انفارچونیٹلی جس کو اس وقت بریچ نہیں کیا تھا۔ بنیادی قوانین ہیں جن کی خلاف ورزی اس وقت کی گئی تھی، لیکن ہم اخلاقیات کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ جنرل صاحب عہدہ رکھتے ہیں، ان پر ظاہر ہے تنقید ہو سکتی ہے، ان کی صاحبزادیوں کا قصور نہیں ہے۔ اگر یہ الزام فیکٹ فوکس لگا رہا ہے تو اس کی ظاہر ہے تحقیق ہو جائے گی، لیکن ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ کم از کم ہم ان کے ڈپارٹمنٹ کی طرح ان کو یہاں پر لیک نہیں کریں گے۔ الزام پہلا یہ لگایا گیا ہے کہ بیٹیاں کیونکہ دونوں شادی شدہ ہیں اور شادی شدہ بچے جو ہیں ان کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ نہیں مل سکتے پاکستانی قوانین کے مطابق، فیکٹ فوکس یہ کہہ رہا ہے، اور فیکٹ فوکس کہہ رہا ہے کہ سفارتی آداب کے مطابق بھی ان کو ڈپلومیٹک پاسپورٹس نہیں مل سکتے۔ صرف ایسے بچے جو بیوی کو مل سکتا ہے، بچوں کو ان کو مل سکتا ہے جو آپ کے ساتھ رہتے ہوں، آپ کے زیر کفالت ہوں، انڈیپینڈنٹ سٹیزن نہ ہوں، شادی شدہ نہ ہوں۔ بہرحال یہ ایک باریک بات ہے، اب اس میں قانونی سائڈ کیا ہے وہ تو ظاہر ہے قانون کے ماہر ہی بتا سکتے ہیں۔ فیکٹ فوکس کہتا ہے کہ یہ غلط طریقے سے اختیارات کو غلط استعمال کر کے یہ پاسپورٹ جو ہیں یہ دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد فیکٹ فوکس ایک اور سٹوری بتاتا ہے
اور وہ یہ سٹوری بتاتا ہے کہ ایک جو نیشنل ہمارا ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ایک محترمہ ہیں ہاجرہ سہیل، ان کے بارے میں فیکٹ فوکس کہتا ہے کہ وہ آرمی چیف کی ماموزاد بہن ہے اور وہ ایک مینیجر تھیں، مین ایک لوور پوزیشن پر کام کرتی تھیں ان کے آرمی چیف بننے سے پہلے، اسکالرشپ مینیجر تھیں، پھر انہیں یکا یک جو نگران حکومت تھی اس کے دوران انہیں پہلے اس پوزیشن سے ایک درمیانی پوزیشن کے اوپر لایا گیا چند دن کے لیے اور پھر اٹھا کر انہیں سی ای او بنا دیا گیا جو کہ میرٹ کے خلاف تھا، ڈائریکٹ سی ای او نہیں بنایا جا سکتا تھا، اس لیے درمیانی پوزیشن کے اوپر چند دن اس کے اوپر ان کو پوسٹ کیے رکھا گیا۔ جو وزیر تھے اس وقت کے، ان سے فیکٹ فوکس کہتا ہے کہ جب ہم نے رابطہ کیا تو وزیر نے کہا کہ ہاں یہ اپوائنٹمنٹ میرٹ کے خلاف ہوئی تھی، میں نے روکنے کی کوشش کی تھی لیکن روک نہ سکا، اور ان کے مطابق یہ خاتون جو ہے وہ خاصی میرے ساتھ بدتمیزی بھی ان کے ساتھ بدتمیزی کرتی رہی ہیں۔ یہ فیکٹ فوکس کلیم کر رہا ہے کہ جو اس وقت کے نگران وزیر تھے تعلیم کے فیڈرل، انہوں نے یہ کلیم کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ بھی کلیم کیا جا رہا ہے کہ جو رانا تنویر پی ڈی ایم کے منسٹر تھے وہ یہاں پر ایک باقاعدہ پروسیجر کے بعد اپوائنٹمنٹ کرنا چاہتے تھے لیکن ان کو روک دیا گیا تھا شہباز شریف کے آفس سے اور بتایا گیا تھا کہ یہاں پر صرف ہاجرہ سہیل جو ماموزاد بہن ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی، صرف وہی اس پر تعینات ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے ماموں سید بابر علی شاہ صاحب کا بھی ذکر اس میں کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ وہ بہت انفلوئنشل شخصیت ہیں، پہلے لنڈن میں رہتے تھے اب اسلام آباد میں رہتے ہیں اور ان کے کہنے پر بھی میجر اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں۔ فیکٹ فوکس یہ کلیم کر رہا ہے کہ جو نگران سیٹ اپ کے اندر وزیر اعلیٰ کے پی تھے وہ انہی کے کہنے پر لگائے گئے تھے، پھر ڈی جی ایف آئی اے کی پوزیشن جو ہے وہ بھی انہی کے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہے۔ حقیقت کیا ہے دوبارہ ظاہر ہے، اس پر انویسٹیگیشن ہوگی تو چیزیں سامنے آئیں گی۔ اور پھر محسن نقوی صاحب کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ ان کی زوجہ کے بہت قریبی رشتہ دار ہیں جس کی وجہ سے انہیں امپورٹنٹ پوزیشنز کے اوپر لگایا گیا ہے۔ تجربہ نہ ہونے کے باوجود انہیں پی سی بی اور وزارت داخلہ دونوں اہم عہدے دیے گئے ہیں اور وہ بھی حکومت کے درمیان بہت ہی اس وقت آپ کنٹروورسیز بھی کہہ لیں کریٹ ہوئی ہیں ان کے خلاف اور انفلوئنشل بھی وہ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ جو سامنے آ رہی ہے میرٹ اینڈ نیپوٹزم بائی جنرل عاصم منیر، یہ وہ سٹوری ہے جو کی ہے فیکٹ فوکس نے اور ظاہر ہے اس کے ڈاکومنٹس ان کے پاس ہوں گے ورنہ امریکہ میں رہتے ہوئے انہوں نے یہ سٹوری کی ہے۔ اگر اس کے اندر کچھ بھی غلط ہوا تو بڑے آرام سے ان کو سو کیا جا سکتا ہے اور ان کے خلاف جو ہے امریکہ کے اندر کاروائی جو ہے وہ ریکویسٹ کی جا سکتی ہے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ پاکستان میں کیونکہ ننگا کرنے کا موسم ہوا ہے تو ایک پرانی خبر آج سرفیس ہو گئی، حالانکہ خبر یہ 2-3 سال پرانی ہے لیکن لوگ اس قدر ایسی خبروں کو، کیونکہ اتنا آئے دن یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ لوگ اس قدر سمجھتے ہیں کہ شاید اب پاکستان کے اندر یہی ماحول چل رہا ہے، تو جو ناصر مدنی صاحب ایک مذہبی شخصیت ہیں ان کو کسی نے ننگا کر کے تشدد کیا تھا اور ان کی ویڈیوز بنائی تھیں، اس وقت ایف آئی آر بھی درج ہوئی تھی، کاروائی بھی ہوئی تھی، بعد میں میرے علم میں نہیں کہ کیا ہوا تھا، لیکن آج وہ سوشل میڈیا کے اوپر دوبارہ سے سرفیس ہوئی وہی ان کا انٹرویو کہ مجھے ننگا کیا گیا، مجھے راڈز کے ساتھ مارا گیا، اور وہ ان کا کوئی نجی معاملہ تھا بیسیکلی بعد میں جب انویسٹیگیشن ہوئی، لیکن یہ بھی سارے کا سارا معاملہ چودھری نظام الدین کے اوپر آج اور نون لیگ کے اوپر لوگوں کو کیونکہ اتنا یقین ہو گیا ہے کہ یہ کام بہت بار بار یہ لوگ کرتے ہیں تو بار بار آج یہی خبر سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی تھی، تو یہ ایک فیکٹ کریکٹ کرنا تھا آپ کا کہ یہ موجودہ خبر نہیں ہے پرانی، لیکن یہ وہی ریت ہے، وہی مائنڈ سیٹ ہے جو ہمارے ہاں بار بار کیا جا رہا ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے اور وہ یہ ہے کہ وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے آخرکار حیدر جو سعید جن کو اغوا کیا ہوا تھا آخرکار اب انہیں عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے، ان کے اوپر ایف آئی آر دے دیا، اور ایف آئی آر یہ دی ہے کہ جعفر ایکسپریس کے بعد انہوں نے دہشت گردوں کا جو بیانیہ ہے اسے ہوا دی ہے، اس کو بڑھایا ہے اور سیکیورٹی فورسز مطلب کہ فوج پر تنقید کی ہے اور فوج کے کردار کو اس میں کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی ہے، اس لیے ان کے اوپر بغاوت اور غداری کے پرچے دے دیے گئے ہیں، اور صرف ان پر نہیں آپ کو پتا ہے 4-5 اور لوگوں کو بھی اٹھایا ہوا ہے، جن میں ایک فرحان چشتی بھی ہیں جن کی زوجہ آج پھٹ پڑی، انہوں نے بتایا کہ ان کا چھوٹا بچہ ہے جو کینسر کا پیشنٹ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس کو گھر پر اکیلے چھوڑ کر آئی ہیں اور میرے میاں کو کیوں اٹھا لیا مجھے سمجھ نہیں، میرے میاں بھی شدید علیل ہیں، اور فرحان چشتی جو ہے ان کو اٹھایا ہوا ہے، ان کے لیے آج پٹیشن کی تھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر، وکیل تھی ختیجہ صدیقی، اور ختیجہ صدیقی نے بتایا کہ جج صاحب کا بیہیویئر بڑا ہی انوکھا تھا، وہ بجائے اس کے کہ ریلیف دینے کے وہ الٹا وکیلوں سے پوچھ رہے تھے کہ فرحان چشتی کہاں ہیں، اور پھر ایف آئی آر درج کرنے کا آرڈر نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ میرے آرڈر کا انتظار کریں، اور پھر چراغوں سے روشنی ختم ہو گئی، جج صاحب جو ہے وہ وہاں سے نکل لیے، انہوں نے کسی قسم کا کوئی آرڈر وہاں پر پاس نہیں کیا۔ تو اب وفاقی تحقیقاتی ادارہ پہلے اس نے غائب رکھا
حیدر سعید کو، اور اس کے بعد اب اسے ایک ملزم بنا کر یا مجرم بنا کر پیش کیا گیا ہے عدالت کے اندر، اور بتایا یہ گیا ہے کہ ان کے کسی ٹویٹ سے ریاست جو ہے وہ بہت ہی اس کا نقصان ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں ریاست کو ہم اتنا نازک کیوں بنا دیتے ہیں کہ ایک ٹویٹ سے بغاوت اور غداری ہو جاتی ہے۔ اصل مسئلہ آپ کو پتہ ہی ہے یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ کل اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔